सूरत निसा आयत नंबर 58 से 64 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों को अदा कर दो। यहूद की एक आदत बद थी, यानी बुरी आदत थी कि वो अमानतों में खयानत करते थे। फ़ैसला करते वक्त रिश्वत लेकर गलत फ़ैसला करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत में खयानत और फ़ैसला करते हुए रिश्वत लेकर फ़ैसला करना, दोनों बातों का रद्द करते हुए मुसलमानों को हुक्म दिया है कि आप इन दोनों बातों से अपने आप को दूर रखें। अमानत से मुराद वो हर किस्म की अमानत है, इसका ताल्लुक़ मज़हब से हो या दुनियावी मामलात से हो, यानी दीनी मामलात से हो या दुनियावी मामलात में अमानत का मामला हो, दोनों सूरतों में अमानत अमानत ही रहेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सा दीनी मामला था, ये तो दुनिया का मामला था इसलिए मैंने अमानत की ख़यानत कर दी। तो दुनियावी मामला हो या दीनी मामला, दोनों सूरतों में अमानत की पासदारी करना एक मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहूदी कतमाने हक करके अमानत इल्मी में खयानत के मुर्तकिब थे। कतमाने हक हम लफ्ज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि हक बात को छुपाना, सच्ची बात का पता होते हुए भी उसको छुपाना क्या है? अमानत में खयानत करना। दीन की बात पता है आपको, इस्लाम के असूलों का पता है, यह शरई मसला आपको पता है, किसी ने आपसे पूछा है, आपने उस शरई मसले को, सच को छुपाकर गलत बात बता दी, तो फिर वो क्या है? कतमाने हक है। और जब आपने कतमाने हक किया तो दर हकीकत आपने अमानत में खयानत की। तो ये दो काम, यानी एक आपने सच को झूठ में मिलाकर आपने उसको बता दिया, दूसरा आपने यानी एक तो झूठ बोला, ऊपर से दूसरा काम क्या किया, उसी काम में दूसरा गुनाह का क्या हुआ कि आपने अमानत में खयानत की। अल्लाह की तरफ से एक इल्म आपको आ गया है तो वो आपके पास क्या है? अमानत है। अब जब आप उस इल्म को आगे पहुंचाना चाहेंगे तो बिल्कुल सच पर मबनी इल्म पहुंचाएंगे तो ये अमानत में खयानत नहीं होगी। जब आप सच पर मबनी इल्म आगे नहीं बताएंगे तो फिर आप अमानत में खयानत करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई टीचर खुद तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा इल्म रखता है, या असूल व ज़वाबित का पता है, या तजवीद का पता है, लेकिन आगे स्टूडेंट्स को वो सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा। स्टूडेंट को वो पढ़ा रहा है लेकिन कहता है बस ठीक है पढ़ा दिया, बात ख़त्म हो गई। तो ये भी उसके पास क्या था? इल्म, एक अमानत था। तो उस इल्म को जो उससे सीखने के लिए आए हैं तो उसको वैसे ही हक़ के साथ इल्म को सिखाना, उसके लिए अमानत में ख़यानत से बचना है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहाँ इस आयत में ताकीद की है कि अमानतों की सख्ती से हिफाजत करें, इनकी अदायगी में थोड़ी सी भी कोताही ना बरते। इसके बाद अल्लाह ताला ने अदल व इंसाफ की तारीफ़ फरमाई और कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है जिसके बरतने की वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों को तलकीन कर रहा है, चाहे वो हाकिम हो या आदिल हो, इसलिए कि पुरअमन और शरीफाना ज़िंदगी का दारो मदार इसी पर है। किन बातों पर है? अगर हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में शरीफाना ज़िंदगी बसर करे हरे, तो हमें क्या करना है? हाकिम को भी, आदिल को भी क्या करना होगा? अल्लाह के हुक्मों को सही अंदाज में नाफिज करना और अदल व इंसाफ के साथ सबके साथ चलना। अगर वो कहता है कि ये अमीर है, इसके साथ सज़ा में रियायत कर दी जाए, और ये गरीब है तो इसको पूरी सज़ा दी जाए, तो मुआशरा अमन का गवारा नहीं बन सकता। अमीर की भी वही सज़ा होनी चाहिए और गरीब की भी वही सज़ा होनी चाहिए। यहूदियों ने यही काम तो किया था कि वो अपने जो बढ़तर लोग थे उन्हें सज़ा कम देते थे और जो कमतर लोग थे उन्हें सज़ा ज़्यादा देते थे। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ उनकी पसंद नहीं आई। मुआशरे में अमन के लिए अदल व इंसाफ का होना ज़रूरी है। अब अमानत में खयानत करना मुसलमान के शायाने शान नहीं है। मैं कहती हूँ मैं तो इस लेवल की हूँ, इस स्टेटस की हूँ, तो मेरी शान के ख़िलाफ़ है कि मैं ज़मीन पे बैठूँ। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी जगह का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मुसलमान हो और अमानत में ख़यानत करे, ये उसके शायान शान बात नहीं है। ये किसकी अलामत है? अमानत में ख़यानत मुनाफिक की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिस शख्स में होंगी वो पक्का मुनाफिक है, और जिस शख्स में एक खसलत होगी तो उसमें निफाक की एक सिफ्त होगी।
تو آج ہم دیکھیں گے اس حدیث کی روح سے کہ ان چاروں باتوں میں میرے اندر کون کون سی بات پائی جاتی ہے. اگر نہیں پائی جاتی تو انشاءاللہ میں منافق نہیں ہوں. اگر ان کے اندر ایک یا دو باتیں بھی میرے اندر پائی جاتی ہوں گی تو نفاق کی خصلت موجود ہوگی. اگر چاروں چیزیں میرے اندر ہوں گی تو پھر میں پکی منافق ہوں گی. مسلمان کہلانے کے باوجود بھی میرے اندر کیا ہے؟ یہ چار چیزیں موجود ہیں تو میں پکی منافق ہوں. نمبر 1، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت نہ کرے. یعنی جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے گا تو کیا ہوگا؟ منافق. امانت دار خیانت نہ کرے، اگر کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ منافق. دوسری چیز، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، ہم مومن نہیں ہیں. اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جہنم کا سب سے نچلا درجہ میں نے منافق کو اسی میں پھینکنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو جب بات کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ اب اس بات میں تھوڑا سا جھوٹ بول لوں تو کیا ہو جائے گا. نہیں، کوئی بھی بات کریں گے تو اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے. تیسری چیز، جب عہد کریں تو اس کو مت توڑیں، اور جب لڑائی کریں تو گالی نہ بکے. یعنی منافق کیا کرتا ہے؟ جب لڑائی کرتا ہے تو گالی بکتا ہے. تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. تو یہ چار نشانیاں ہیں جو جس کے اندر پائی جاتی ہوں گی تو پکا منافق. ایک پائی جاتی ہوگی تو نفاق کی ایک خصلت موجود ہے. اسی حوالے سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو تو انصاف اور عدل کا معاملہ کرو. ان اللہ نعم یعظکم بھی، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ دیکھنے والا بھی. ہم بڑوں کی نصیحت ہوتی ہے تو اس کو پلو سے باندھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری نصیحت ہے، اس کو تمہارے کام آئے گی. تو اس آیت میں اللہ نے ہمیں دو نصیحتیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے. نمبر 1 کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی. نمبر 2، جب بھی تمہیں کوئی فیصلے کے لیے تمہارے پاس کوئی معاملہ لایا جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنی رعایا میں انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے جو رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے. اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں، اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. تو اس کے علاوہ یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جس نے عدل و انصاف کے ساتھ نہ صرف اپنے لیے فیصلہ کیا بلکہ اپنی رعایا کے لیے بھی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، تو اللہ کے نزدیک کس میں ہوں گے؟ جلوہ، یعنی نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے. یعنی ایسے ممبر، ایسے تخت تاج بنائے جائیں گے جو روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ان کے اوپر اللہ ان کو بٹھائے گا. اللہم اجعلنا منہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. جب تک وہ عدل کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس کو صحیح فیصلے دلواتا ہے، اور جب وہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے اور پھر وہ اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ غلط فیصلے شروع کر دیتا ہے. پچھلی دفعہ تعریف کے حوالے سے میں آپ کو دعا بتا رہی تھی لیکن لاسٹ کے ورڈز رہ گئے تھے، تو اس کو بھی آپ سن لیں کہ اگر کسی کی تعریف کی جائے تو تعریف کرنے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون. یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا واجعلنی خیرا مما یظنون. یعنی یہ پوری دعا ہے، جب کوئی آپ کی کسی معاملے میں تعریف کرے تو آپ اس دعا کو اس کے سامنے رپیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کے گمان کے مطابق بنا دے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی آپ یاد رکھیے گا کہ کسی کی تعریف کے موقع پر اسے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں. اولی الامر سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو تمہیں حکم دینے والے ہیں. اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں کسی کو امیر مقرر کر دیتے یا کسی قافلے میں کسی کو امیر مقرر کر دیتے تو یہ اولی الامر سے مراد وہی لوگ ہیں کہ امیر، جب آپ کے اوپر ایک امیر بنا دیا جائے آپ کو اس کی بات ماننا کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اس کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے حوالے سے ہم حدیث دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی تو یقیناً اس نے میری نافرمانی کی۔ پہلے اپنی نافرمانی اور اپنی اطاعت کو کس کے ساتھ ملایا؟ اللہ کے ساتھ۔ پھر اپنے کے بعد یعنی اللہ اور رسول کے بعد تیسرا بات کس کی آ رہی ہے؟ اولی الامر یعنی امیر، ایک امیر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 لوگ 4 لوگ کہیں قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنا امیر مقرر کر دیں۔ اسی طرح جماعت کی طرف سے ایک امیر ہوتا ہے، اور اس امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے اس امیر کی اطاعت کی گویا نبی کی اطاعت کی، جس نے اس کی نافرمانی کی تو گویا نبی کی نافرمانی کی۔ تو ان 3 لوگوں کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب امیر کی اطاعت کے حوالے سے کس قدر ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت بجا لاؤ، خواہ تمہارا امیر کوئی ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقے کے مشابہ ہو، یعنی صورت و شکل کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا ہاں اس کی شکل تو دیکھو کیسے ہے، یہ ہمارا امیر ہے ہم اس کی بات مانیں، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا کوئی امیر مقرر کر دیا گیا تو اس کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے امیر کون ہیں؟ اس وقت ایک استاد ہے، استاد کے اوپر کون ہے؟ مدیرہ ہے۔ ان دونوں کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کی اطاعت کی تو در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور اگر ان دونوں کی نافرمانی ہوگی تو در حقیقت کس کی نافرمانی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ اسی طرح جماعت کی طرف سے ایک امیر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کی اطاعت ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے، اس حدیث سے ہی دیکھ لے کہ اگر وہ منقے کے سر کے جیسا مشابہ بھی دکھتا ہو لیکن اطاعت تم نے اس کی ضرور کرنی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو اطاعت بجا لائے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، خواہ پسند ہے یا نہیں ہے لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اطاعت کرنا، بات کو مان لینا، بشرط یہ کہ اسے کسی معصیت کے کام کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ تیسری اس میں چیز کس کی آ رہی ہے؟ امیر کی، کہ اگر ایک امیر تمہیں کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی کام کہہ رہا ہے، تمہیں پسند ہے یا نہیں پسند، تم نے کرنا کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ تم اس کا انکار نہیں کر سکتے بھئی اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں، اطاعت بہت ضروری ہے۔ اگرچہ وہ تمہیں کسی معصیت یعنی گناہ کے کام کا حکم دے تو تب تم نے اس کی بات نہیں ماننی، ورنہ ادروائز آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، اس کا حکم تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن تم نے اس کی دونوں معاملوں میں بات ماننی ہے۔ اگر حکم ہی غلط ہے، گناہ کا ہے، نافرمانی کا ہے، تو اس صورت میں تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو امیر کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بالشت بھر بھی امیر کی اطاعت سے باہر ہو گیا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت پر مرا۔ اب امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ جس کو امیر مقرر کر دیا گیا ہے اگر تمہیں اس امیر کی کوئی بات ناگوار لگتی ہے تو اس پر تمہیں صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس جماعت سے نکال نہیں دینا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو امیر کی اطاعت سے نکالا تو گویا تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اس حالت سے نکالتے ہوئے اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو تم کس پر مرو گے؟ جاہلیت کی موت پر مرو گے، چاہے نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، نیکیاں اور ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اطاعت۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلے کیا دیکھے گا کہ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر۔
یہ اللہ اور اس کے رسول کی اور امیر کی اطاعت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ نیکیوں کے معاملے میں اللہ رب العزت چاہے تو اس نیکی کو 200 700 گنا تک بڑھا دے گا، لیکن اگر اطاعت نہیں ہوگی تو اس نیکی کو آگے بڑھائے گا۔ تو اطاعت اگر ہے تو اس نیکی کا درجہ بھی بڑھ جائے گا۔ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی ہے لیکن آپ کے اندر ایک امیر کی اطاعت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، تو اس کے آپ کو نمبر کم ملیں گے۔ اگر اطاعت بھی ہے اور نماز بھی ہے، نیکی بھی ہے، تو اس صورت میں نیکی کے درجے 700 اللہ رب العزت چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ ذالک خیر احسن تأویلا، یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ تو یعنی اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو اسے تم نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ شریعت کے مطابق۔ اللہ اور اس کی رسول کی طرف لوٹ جاؤ، شریعت کے مطابق اس میں فیصلہ کرواؤ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور ہر لحاظ سے تمہارے لیے وہ فیصلہ اچھا بھی ہوگا۔ یعنی اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپس میں دو لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بھی بات کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا فیصلہ کس سے کروانا چاہیے؟ قرآن و سنت کے مطابق کروانا چاہیے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرواتا، اپنی مرضی سے فیصلہ کرواتا ہے کسی اور کے پاس جس کو علم ہی نہیں ہے، تو اس سے اللہ رب العزت نے اس کو روکا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کروانا تمہارے لیے زیادہ انجام میں بہتر رہے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو تیری طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی۔ یعنی پچھلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اپنا فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے یا شریعت کے مطابق کسی عالم سے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ منافق جو تھے یہ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے اور کبھی آپ کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنا فیصلہ کس سے کروائیں؟ کسی مشرک سردار سے یا یہودی سے یا نصرانی سے، یا اپنا فیصلہ یا پھر کسی کاہن سے اپنا فیصلہ کرواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ان تمام لوگوں سے فیصلہ کروانے سے منع کر دیا۔ کن کن سے؟ مشرک سردار ہو تو اس سے بھی فیصلہ نہیں کروایا جا سکتا، یہودی سے بھی، نصرانی سے بھی، اور نہ ہی کسی کاہن سے اپنا معاملہ بتا کر کہ ہمارا آپس میں یہ جھگڑا ہو گیا تو اس کو سولو کرو، نہیں۔ اس کے مقابلے میں کسی عالم کے پاس، یا اللہ اور اس کے رسول موجود تھے تو اللہ کے رسول جب موجود تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملہ کو کلیئر کرنا تھا۔ افسوس ہمیں اس بات کے اوپر ہے کہ اس وقت اکثر مسلمان ملکوں کی عدالتوں میں بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں۔ ہماری عدالتوں میں بھی فیصلہ کبھی بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو ہی نہیں رہا، بلکہ کفار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہو چکے ہیں، اور جب تک قرآن و سنت کا کوئی حکمران کفار کے اس نظام کو بدل کر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرتا تب تک ان سے اپنا فیصلہ کروانا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے اگر اپنے فیصلوں کو لے جاتے ہیں، چلو عدالت میں چلتے ہیں، وہیں جا کے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، تو اپنے فیصلے عدالتوں میں کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اس کے مقابلے میں آپ عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس چلے جائیں اور اپنا فیصلہ کروا لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو تم رأیت المنافقین، تو تم منافقوں کو دیکھے گا، یصدون عنک صدودا، وہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف طور پر منہ موڑ لینا۔ یعنی منافقوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ منافقوں کا حال کیا تھا؟
ہم سورۃ نور میں بھی یعنی اس حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ منافق کیا کرتے ہیں، جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں تو یہ لوٹ جاتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو پسند بھی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ایک مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جب اس کے لیے اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر سر تسلیمیں خم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اس فیصلے کو سن لیا اور اس پر اطاعت کریں گے۔ تو اگر شریعت کے مطابق فیصلہ ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، آپ اس فیصلے کو شریعت کے مطابق کروانے کے لیے لے گئے اور شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، آپ نے اسے کیا کرنا ہے، آپ پسند ہے یا نہیں ہے وہ فیصلہ آپ نے کیا کرنا ہے، سمعنا کے بعد واطعنا قبول کرنا۔ کہ اب کیا ہے، یہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے، اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو در حقیقت ہم منافق ہیں، اور اگر ہم اس فیصلے کو شرعی عدالت میں نہیں لے کر جاتے، دوسری عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں تو تب بھی ہمیں منافق کہا گیا ہے۔ تو عدالت وہ ہو جس میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہ ہم نے بھلائی اور آپس میں ملانے کے لیے اللہ ملانے کے سوا کچھ بھی نہیں چاہا تھا، یعنی جب اپنے کرتوتوں کے سبب فیصلہ تو نہیں کروایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، بلکہ کاہنوں، مشرکوں یا یہود و نصرانہ سے انہوں نے اپنا فیصلہ کروا لیا، اپنے کرتوت کے سبب جب عذاب الہی سے مستفید ہوئے، عذاب الہی میں پھنس گئے یا مصیبتوں میں پھنس گئے، پھر کیا کرتے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہمارا دوسروں سے فیصلہ کروانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہیں دے رہے، بلکہ ہمارا ان سے فیصلہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں، یعنی کسی دوسری جگہ جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں گے یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح کروانا تھا، میلاپ کروانا تھا، یعنی ہم ان کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا چاہتے تھے، اس لیے ان سے فیصلہ کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ اس صورت میں ملانا ضروری نہیں ہے، اس صورت میں تمہارے لیے فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق لینا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ منافقوں کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو تب آ کر اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف ملانا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچی بات ہے؟ نہیں، دل میں جو بات رکھتے ہیں وہ منہ پہ نہیں لے آتے، دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں، یہ صرف جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، در حقیقت ان کے دل میں ہے، اللہ سے وہ باتیں نہیں چھپ سکتی۔ ہم بھی کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیں، سب سے پہلے تو اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو کیا کیا ہے، منافق کی ایک خصلت میرے اندر ہے اور میں نفاق میں شامل ہو گئی ہوں، اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے اللہ اسے جانتا ہے، تم لوگوں سے تو چھپا رہے ہو اپنے دل کی بات کو، لیکن اللہ سے اپنے دل کی بات کو نہیں چھپا سکتے۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اب منافقوں کے اس رویے کے اوپر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رویہ اپنانے کا حکم دیا؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تو بس ان سے اپنا دھیان ہٹا لے، یعنی تو نہ دیکھ، ان کو چھوڑ دے، انہوں نے غلط کام کیا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ ان کے غلط کام کی وجہ سے ان کو سرزنش کرے گا، بلکہ نہیں، تو ان سے ان کا اپنا دھیان ہٹا لے اور مزید کیا کر، اب یہ تیرے پاس آئے ہوئے ہیں تو ان کو سمجھا دے، پہلے تو انہوں نے غلطی کر لی، تیرے پاس نہ آئے، اب اگر تیرے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ ان کی غلطی بتا کر ان کو اپنے سے دور نہ کر، بلکہ ان سے توجہ ہٹا کر ان کو نصیحت کر، ان کو سمجھا، ان کو بتا، اور ان کے لیے کہے ان کے دلوں میں جو اثر کرنے والی بات ہو، یعنی انہیں بتاؤ کہ تم نے کیا غلط کیا، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، انہیں پتہ چلے کہ ہماری غلطی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے جب آئیں تو اللہ نے معذرت کی صورت میں یہ نہیں کہا کہ تم کو، جیسے ہمارے ہاں دو فریقوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، وہ دو بھابیاں ہوں، وہ نند بھابی ہو، وہ ساس بہو ہو، جب ایک آتا ہے صلح کے لیے تو دوسرا کہتا ہے چل چل بھاگ جائے یہاں سے، پہلے ویسے کہتی ہے اب ایسے کہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس رویے کو منع کر رہا ہے کہ اگر ایک معذرت کرنے کے لیے آ گیا ہے تو دوسری نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے، اس سے ان باتوں کے اوپر توجہ ہٹا لینی ہے جن باتوں کے اوپر لڑائی ہوئی تھی،
اب کیا کرنا ہے؟ آپس میں نصیحت کرنی ہے، اس کو اچھے انداز میں سمجھانا، دیکھو تم نے فلاں موقع پر اگر ایسا کیا تھا اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا۔ جب ہم اس کو اچھے انداز میں سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل پر کوئی بات اثر کر جائے اور اگلی بار وہ اس بات کے اوپر لڑائی نہ کرے۔ اگر میں اس کو دھتکارتی ہوں، نہیں نہیں اب میں تو صلح نہیں کرتی، جب میں آئی تھی تم نے نہیں کیا، جب لڑائی ہوئی تھی ایسا ہوا تھا، تو پھر کسی صورت میں بھی دونوں میں صلح اور میلاپ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ایک صلح کرنے کے لیے آیا ہے تو دوسرے کو اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے کہ وہ اپنا رویہ نصیحت والا رکھے اور اچھے انداز میں اس سے بات کرے تاکہ اس کے دل پر اثر کر جائے اور نیکسٹ وہ آپ کے ساتھ وہ غلطی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اب منافقوں کی پچھلی آیات میں ایک بڑا جرم بیان کیا، کون سا بڑا جرم تھا؟ کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرواتے تھے۔ اب اس جرم کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کاہنوں کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی اطاعت کی مزید انہیں ترغیب دی کہ اگر تم کاہنوں کے پاس اپنے فیصلے لے گئے تھے، لیکن دوبارہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو معاملے ہیں وہ تمہیں بتائیں اور تم اس کی پیروی کرو۔ یعنی اللہ اپنے رسول کے بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے۔ اللہ کو کیا پڑی تھی؟ ایک رسول بنا کر بھیجا اور اس کے اوپر ایک کتاب اتاری۔ اصل مقصد کیا تھا؟ کہ تم اپنی زندگی کو کیسے گزارو یہ تمہیں رسول نے بتانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ تمہارے خاندان کیسے تمہیں زندگی بسر کرنے کو کہتا ہے، کیسے خوشیاں نبھانی ہیں، کیسے غم نبھانے ہیں، یا میڈیا کے اوپر تم نے دیکھا، ڈراموں فلموں میں دیکھا، فلاں نے فلاں لباس پہنا، فلاں نے فلاں فیشن کیا، فلاں نے فلاں طریقے سے خوشی منائی، فلاں نے فلاں طریقے سے ڈیکوریٹ کیا، سیلیبریٹ کیا۔ ان سے نہیں دیکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں رسول دیا ہی اس لیے تھا کہ تم رسول کو دیکھو۔ تم اگر کاہنوں کے پاس جاتے ہو اور رسول کے پاس نہیں آتے تو رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو رسول کی بات کو، اطاعت کو تمہارے لیے ضروری ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، کاہنوں کے پاس جا کر کس نے ظلم کیا؟ کس کے لیے ظلم کیا؟ کیا اللہ کا کوئی نقصان کیا تھا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا تھا۔ اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے کون سا نقصان کیا تھا؟ کہ اللہ کی بات نہ مان کے اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے بخشش مانگ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے۔ پیچھے حکم تھا کہ ان کے ساتھ نصیحت کر، انہیں ایسے انداز میں بات کر کے انہیں سمجھ آ جائے، ان کے دلوں پہ اثر کر جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایسے غلطی کر کے تیرے پاس آئیں تو پھر تم کیا کرو؟ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو۔ اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی جو اپنی غلطی کے اوپر شرمسار ہو کر آتا ہے تو اے نبی تجھے چاہیے کہ تو بھی ان کے لیے دعا کر، کیونکہ نبی کی دعا کیا کرتی ہے؟ اللہ رب العزت نبی کی دعا کو اہمیت دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم بھی ان کی مغفرت کی دعا کرو، وہ بھی اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو یہ کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو، ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے اوپر نہایت ہی مہربان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے یا اپنے رب کو ناراض کرنا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا گیند میری جیب میں ہے، تو اب میری مرضی یا گوٹی میری اپنے پاس ہی ہے، میری مرضی میں اس کو جیسے ہی چلاؤں۔ تو اللہ نے میرے اوپر رکھ دیا ہے، میں چاہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہوں، اور اگر میں نہیں چاہتی، اللہ کو ناراض کرنا چاہتی ہوں، پھر میں چاہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی رہوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہی رہے گا، اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ سب سے پہلے نامہ اعمال میں دیکھے گا تو یہی دیکھے گا کہ اس کے اندر اطاعت تھی یا نہیں تھی۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب